बच जा बच जा इमाम खताई, बच जा इमाम खताई। एक पहला भड़का बैठा, एक पहला भड़का बैठा। किसका जी नहीं चाहता मैं दुनिया में वाहिद गाजी हूं जो भी जिंदा। जनाब गुफ्तार के गाजी साहब जरा अपने गिरबान में झांकिए, ये हजरत वही हजरत हैं जो किसी दौर में ये भी फरमाया करते थे अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को ये भी कहते थे कि जिसने हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब की बैत करनी है उससे बेहतर यह है कि तुम मेरी बैत कर लो। ये हजरत वही गुफ्तार के गाजी हजरत हैं कि जो ये भी फरमाते थे कि हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब को तो शुक्र करना चाहिए कि उन्हें एक पला पोसा गाजी मिल गया है। तारीखों के नाम तो इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के नाम से रखे हुए हैं, लेकिन जिन मुक़द्दस नफूस के सदका से और जरिया से हम तक दीन पहुंचा है, इस्लाम पहुंचा है, अगर उनकी नामूस पर पहरा देने की बात आए तो ये हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक, यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक। जलाली हूँ मैं हजरत शाह जलालुद्दीन के दम से, जलाली था जलाली ही रहूंगा आखिरी दम तक। मुझे ख़त्म नबुव्वत का मुहाफिज रह के जीना है, मैं हर मुर्तद के सीने पे चढ़ूंगा आखिरी दम तक। नबी की आल की उल्फत फ़राइज़ का फरीज़ा है, मैं इस इतरत की अज़मत पे मरूंगा आखिरी दम तक। बरेली के इमाम अहमद रज़ा का एक सिपाही हूँ, मैं हर बातिल अकीदे से लड़ूंगा आखिरी दम तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, इंसान किसी भी मुआशरे में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त कई तुरुक से करवा सकता है, मगर उनमें दो तरीके इंतहाई काबिल ज़िक्र हैं। पहला तरीका कि कुछ लोग बातें करने में इंतहाई महारत रखते हैं और चालाक होते हैं। वो अपनी गुफ्तार से लोगों को अपनी तरफ कायल करते हैं, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और उनको इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि वो लोग माज उनकी गुफ्तार को ही देख कर उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को गुफ्तार का गाजी कहा जाता है। मगर कुछ लोग वो होते हैं कि जो खामोश तबा होते हैं, मगर वो अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, बिहेवियर, अपने अमल, अखलाक से और अपने फेल से लोगों के दिलों को जीतते हैं और उन्हें कायल करते हैं, अपनी तरफ राग़िब करते हैं और वो अपनी ज़ात को लोगों की तवज्जो का मरकज़ व महवर बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों को किरदार का गाजी कहा जाता है। तो इन दोनों में, गुफ्तार के गाजी और किरदार के गाजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मुआशरे सोसाइटी के अंदर इल्ला माशाअल्लाह हर दूसरा शख्स तो हमें गुफ्तार का गाजी मिलेगा, मगर किरदार का गाजी हमें खाल खाल ही कोई नजर आएगा। तो ऐसे ही आज मैं आपके सामने एक गुफ्तार के गाजी का भी तारफ पेश करना चाहूंगा। आप भी देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो उस मौसूफ की खातिर तवाज़ो की जा रही है वो काबिल दीद है और मैंने भी उसे बहुत ही इंजॉय किया है। और उस शख्स की इस गुफ्तगू को कि जो उसने हज़रत क़ायद अहले सुन्नत कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम मुहाफ़िज़े अक़ायद अहले सुन्नत व मुहाफ़िज़े नमूसे सिद्दीक़ अकबर व सिद्दीक़ कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया चेयरमैन तारीख़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से की है। मैंने इसको इंतहाई ईजी लिया है क्योंकि उस शख्स की कोई हैसियत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस शख्स को हज़रत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने ही अपने मरकजी प्रोग्रामों के स्टेजों पर बुलाकर उसे मुतारिफ करवाया हो। तशरीफ लाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी शनाख्त और पहचान करवाई हो। आज वो ही अगर हजरत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के खिलाफ जुबान दराजी करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई हैसियत नहीं है और उसे कोई वैल्यू देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों ने इसरार किया कि इस शख्स की थोड़ी सी हकीकत भी हमारे सामने होनी चाहिए, तो मैंने उनके इसरार पर ये चंद गुज़ारिशात नाज़रीन इकराम आपकी समातों की नज़र करनी है।
اس موصوف نے جو کلام کیا قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے حوالہ سے آپ وہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ بچ جا امام خطائی، بچ جا امام خطائی، پہلا پھڑکا بیٹھا ٹھیک پہلا پھڑکا بیٹھا۔ جی سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس کے اندر یہ موصوف کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک پہلے کو پھڑکا دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، اور ایک اور جگہ پر اس نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی وہ واحد غازی ہوں کہ جس کو زندگی ملی ہے، جو زندہ ہے۔ کس کا جی نہیں چاہتا میں دنیا میں واحد غازی ہوں جو بھی زندہ ہوں؟ جبکہ یہ بھی اس موصوف کا سفید جھوٹ ہے۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، پاکستان میں کتنے ایسے مردان حر آج بھی موجود ہیں، کتنے غازی آج بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا، گستاخان صحابہ والے بیت کو واصل جہنم کیا، اور پھر اللہ نے ان کو رہائی دی ہے، آج بھی وہ تشریف فرما ہے۔ دوسرے نمبر پر چلو اس موصوف کی اس بات کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ صرف آپ ہی وہ ہیں جناب کہ جن کو زندگی ملی ہے، تو آپ کو زندگی کیوں ملی ہے، آپ کو رہائی کیوں ملی ہے؟ اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی۔ حضرت غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کو شہادت ملی، انہیں رہائی نہ ملی، جبکہ انہیں بھی بہت کچھ کہا گیا، انہیں آفر کی گئی، لیکن وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے، میں نے اس کو گستاخ سمجھ کے مارا ہے، میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ ہے، گستاخ سمجھ کے مارا ہے، اور رہائی کی زندگی کی اپیل نہیں کروں گا۔ لہذا وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور یہ موصوف انہیں رہائی کیوں ملی؟ اس لیے کہ موصوف معافی مانگ کر جیل سے باہر تشریف لائے ہیں، تو ان کی معافی ان کی زندگی کا سبب بنی ہے، اور جو انہوں نے کام کیا اگر اس پر ڈٹے رہتے استقامت کے ساتھ اور یہ کہتے رہتے کہ جو میں نے کیا ہے حق سمجھ کر کیا ہے، پھر اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ لیکن خیر، جو کیا سو کیا، وہ ان کا اپنا عمل ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ موصوف کہ جس بیچارے کو عقیدہ اور عقیدت ان کی مابین فرق کیا ہے، جو عقیدے سے انحراف کر کے عقیدت کا دفاع کر رہا ہے، عقیدت کو بچانے کے درپے ہے، اور عقیدہ سے معاذ اللہ بغاوت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی عقل پہ انسان کو تعجب کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ جناب گفتار کے غازی صاحب، ذرا اپنے گربان میں جھانکیے اور اپنے پاؤں میں دیکھیے، اپنی حیثیت کو نہ بھولیے۔ آپ ایک کنسٹیبل ہیں، آپ کی ویلیو صرف یہی ہے، آپ کو عزت ملی، آپ کو شہرت ملی صرف اور صرف علماء کرام اور بالخصوص حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ نے تمہیں متعارف کروایا، لیکن کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جناب کی حیثیت اور جناب اسی کا ہی مستاق ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کے لحاظ سے کلام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ موصوف جس عقیدت میں آ کر حضور قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے، یہ حضرت وہی حضرت ہیں جو کسی دور میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو یہ بھی کہتے تھے کہ جس نے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی بیعت کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میری بیعت کر لو۔ یہ حضرت وہی گفتار کے غازی حضرت ہیں کہ جو یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو تو شکر کرنا چاہیے کہ انہیں ایک پلا پوسا غازی مل گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی حضرت ہیں کہ آج اسی عقیدت کی تحفظ میں یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ خیر، ان کا اپنا عمل اپنے پیر اپنے شیخ سے، ہمارا اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے میں بڑے دعوے اور وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ حضرت تو ایک کنسٹیبل ہیں، نہ حافظ، نہ عالم، نہ قاری، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے جو اس کو اہل سنت نے ویلیو دی اور اس کی کچھ حیثیت معاشرے میں بنی، اس کو یہ حضرت بھول گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی ہستی جو کہ جلال الملت والدین، امام العصر جنید زمان حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قادری نقشبندی قدس سر العزیز کے مرید ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، کنز العلماء بھی ہیں۔ انہوں نے آج تک، آپ ان کی خلوت جلوت کو دیکھ لیں، ان کی نجی محافل کو دیکھ لیں، سفر و حضر کو دیکھ لیں، اور آپ زیدہ شرف ہو کی ذات کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسی ایک موقع پہ آپ نے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی ذات کے لحاظ سے
زبان سے کوئی ایک لفظ تک نکالا ہو، پورے دعوے سے اور پورے وثوق سے میں چیلنج کر رہا ہوں۔ لیکن یہی لوگ کہ جو آج اسی عقیدت میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی دور میں کیا کہتے تھے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ہمارا اسے کوئی سروکار نہیں، ان کا اپنا عمل ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم اس طرح کے لوگوں کو ڈسکس کریں۔ ہمارے لیے تو اور بہت زیادہ محاذ ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے، عقائد اہل سنت کا تحفظ دفاع کرنا ہے، فکر رضا کو عام کرنا ہے، فکر جلال الملت والدین سید جلال الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کو عام کرنا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے محاذ ہیں، لیکن اس طرح کے آئے روز جو لوگ معاذ کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، سستی شہرت کے لیے، صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تاریخوں کے نام تو انہوں نے تحفظ اسلام کے نام سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جن مقدس نفوس کے صدقہ سے اور ذریعہ سے ہم تک دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، اگر ان کی ناموس پر پہرا دینے کی بات آئے تو یہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہی گفتار کے غازی موصوف کہ جب تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پہ حملہ کیا گیا، وہ ملعونہ جس نے بکواس کی، یہ گفتار کے غازی ہمیں وہاں نظر نہ آئے۔ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، اور وہاں پہ بھی ان کے ایک حضرت جو کہ جامعہ اسلام آباد کے پرنسپل صاحب ہیں، ان کی رگ نہ پھڑکی اور کوئی انہوں نے اس پر احتجاج، کوئی بیان کچھ بھی نہ کیا، بلکہ خود ہی کبھی وہ تو خمینی کی در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر چلے جاتے ہیں۔ خیر ہے، چونکہ وہ آج کل تو بڑے ہی ماڈرن لوگ ہوتے جا رہے ہیں معاذ اللہ، کہ برات رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کا انکار ہو گیا، صحابی رسول سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین گستاخی ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھنے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ ہمیں لوگ کہیں بھی نظر نہیں آئے، نہ ہی یہ گفتار کے غازی صاحب اور نہ ہی وہ جو ایک نام کے ساتھ وہ بھی جلالے لکھواتے ہیں۔ لیکن سید جلال الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کی یہ فکر نہیں تھی، میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے صلح کلیت اختیار نہیں کی، انہوں نے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے نہیں کھائے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بد مذہب کہا گیا۔ میں جس شخص کو کہہ رہا ہوں خمینی کے دربار میں کون گیا، لہٰذا ہمیں آپ خاموش ہی رہنے دیں، ہمیں بولنے پہ مجبور نہ کریں۔ آج تمہیں اعلان لا تعلقیہ یاد آ گئی، اور اجلاس بلا کر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں سے سائن کروائے گئے، خود ہی سائن کر کر کے یہ باور کرایا گیا کہ اتنے لوگوں نے لا تعلقیہ کر دیا ہے، اتنے لوگوں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ الحمدللہ جو کل رات گزری ہے کہ 800 جب غیور عوامی اہل سنت نے حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور طالب ہوئے، تو انہوں نے ان تمام تر جو کہ اپنی ذاتی اناد اور بغض کی بنیاد پر امام جلالی ضد شرفوں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، ان سب کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، الحمدللہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جو غیور عوامی اہل سنت ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مسلک کا، عقیدے کا دفاع تحفظ کون کر رہا ہے اور عقیدت کی بینٹ کون چڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آخر میں اس گفتار کے غازی سے صرف اتنے کہنا چاہوں گا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر جو تم پھڑکانے کی باتیں کر رہے تھے، کاش کہ تم مسجد سے باہر نکل کر یہ بات کرتے، اور پھر جو ایک وہ والا ماحول ہے جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، میرے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے، اس ماحول میں آ کر تم یہ بات کرتے، پھر ہم دیکھتے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ پھر ہم دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہم سب کو اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔